अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान। और हालात हाजरा से आपको बाखबर रखना ज़रूरी है। इसी हवाले से प्रोग्राम में हमने पिछले अपने जो प्रोग्राम रहे वो मौज़ूआत अवामी मसाइल के हवाले से थे। बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ। पहले मरहले के अंदर सिंध में जो कुछ हुआ सारा दिन आप देखते रहे K21 न्यूज़ पे और दीगर चैनल्स के ऊपर भी इस हवाले से आपको खबरें सारा दिन टीवी पे नज़र आती रहीं। जिस तरह का सियासी माहौल पाकिस्तान का है, तो ये जो इंतखाबात हुए हैं ये कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह के सियासी कारकुनान में जो तसादुम हुए हैं, जो पोलिंग स्टेशंस पे सारा दिन होता रहा, आज़ाद उम्मीदवार किस तरह जश्न मनाते रहे, नाकाम होने वाले किस तरह दुहाइयाँ देते रहे, ये सारा ये एक सियासी कल्चर पाकिस्तान का है। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसको अहमियत इसलिए भी ज़्यादा हासिल है क्योंकि इससे ख्याल ये है कि आने वाले वक्त का तयन हो सकेगा, कौन सी पार्टी किस क्या पोजीशन बनती है। सिंध के अंदर कम बेश ऐसी ही सूरत हाल मुतवक्के है, थी भी, और जिस तरह हुआ इंतखाबी मरहला मुकम्मल वो भी सब ने देखा। बहरहाल जीत या हार किसी की भी हो, सवाल अपनी जगह मौजूद है, आम आदमी के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, तो ये समझना ज़रूरी है। कुछ देर पहले भी ऑफ कैमरा इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान के मौशी मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, पेचीदगियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस हुकूमत या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी दौर में आवाम को सुख का सांस मैसर नहीं आ सका। उनकी जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, वो किसी तौर पर कम नहीं हो सकी। शायद इसकी वजह यह भी है कि किसी भी हुकूमत का एजेंडा या उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं रही अवामी मसाइल को कम किया जाए। मुश्किल फ़ैसलों का हमेशा हवाला दिया जाता है कि मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे, लेकिन ये सारे मुश्किल फ़ैसले आवाम के हिस्से में आते हैं। और अब कहीं ना कहीं लोगों में शऊर आ चुका है कि इस सिलसिले को अब रुक जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसके ज़रिए लोग सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। इससे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि लोग अब इन मामलात को लेकर किस हद तक संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। और जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। वगरना आवाम के पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं और वो उसके बारे में सोच भी रहे हैं, और अब सोचना ज़रूरी है। ये जो रिवायती सियासत एक हमेशा होती आई है, इससे अब जान छुड़ानी होगी। सिंध के अंदर जो कुछ हुआ इसके ऊपर बहुत सारे सवालात गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुए। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इसको भी आज ज़ेर बहस लाएं कि ये जो कुछ होता रहा है गुज़िश्ता 14 या 15 साल से एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, और उसकी कारकर्दगी को देखते हुए अगर फैसला किया जाए तो यकीनन जिस तरह की कामयाबी हासिल हुई है ये शायद हासिल ना हो पाती। एक राय है, अवामी राय है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये समझना ज़रूरी है कि जो रिवायती सियासी माहौल है, ये जो कि स्टेटस को एक जमूद बन चुका है, इसको कैसे तोड़ा जाए, और इसको तोड़ना वक्त की ज़रूरत क्यों बनता जा रहा है, एक बड़ा अहम सवाल है। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कुछ रियल एस्टेट के हवाले से मामलात हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। और मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहने से पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के मौजू की तरफ आएंगे और अपने मेहमान को भी खुश आमदीद कहेंगे। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आगाज़ में।
ابتدائیہ میں کچھ بات ہوئی پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے. معیشت کے اوپر بات کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی حکومت آئے ہمیشہ اس سے سوال یہی ہوتا ہے عوام کا کہ جو معاشی معاملات ہیں اس کو بہتر بنایا جائے، اور اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس ادارے میں کس کو سربراہ لگاتے ہیں، کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ عوام کے جو معاشی مسائل ہیں اور جو بہت سطحی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ابھی صورتحال شہر کراچی کے اندر یہ ہے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ بھی کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں، اور کورٹ کے احکامات بھی اس کے اوپر موجود ہیں. ساری چیزیں ہو چکی ہیں ماضی میں، لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے یہ ابھی تک تھم نہیں سکا ہے. کچھ عرصے کے لیے یقیناً صورتحال میں بہتری آئی، لیکن اس کے بعد صورتحال پہلی جیسی ہی ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کے اوپر کیا کہا جائے. بہت گفتگو اس کے اوپر ہو چکی ہے، بہت ساری بات اس سے پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ لا حاصل ہی رہی ہے. بہرحال اس وقت بات کرنا ضروری ہے تھوڑی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. جو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. مختلف حوالوں سے مہنگائی کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. معزز مہمان سید روشن علی صاحب تشریف فرمائے، یونیورسل اسٹیٹ کے سی ای او یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. روشن علی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ روشن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشن صاحب، گفتگو کا آغاز پہلے مہنگائی سے ہی کر لینا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی آف کیمرہ میں اور آپ یہی بات کر رہے تھے، اور جس جگہ بھی آپ جاتے ہیں، جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے، کس محفل میں بھی جائیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، گھر کے اندر گھر کے باہر، ایک ہی سوال ہے. ہر شخص دعائیاں دیتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. کیونکہ اگر یہ نہیں رکے گا، ایک عام آدمی بنیادی چیزوں سے، اشیاء صرف کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنے سے بھی متاثر ہوگا، اس کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی. تو پھر کیسے بزنس فروغ پائے گا، کیسے انویسٹمنٹ کی طرف آئے گا، کیا سیونگ کرے گا، کیا سوچے گا مستقبل کے بارے میں، یہ ذرا فرمائیے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ہے. جی مہنگائی تو ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، ایسا ہی اب تو صرف التجا باقی رہ گئی ہے. التجا ہی کر سکتا ہے آدمی، ایسا اور ہی کیا آپ نے کر صحیح سکتا ہے. کہا. بے بس انسان کیا بے کر بس سکتا کیا ہے، کر التجا سکتا کر ہے. سکتا ہے. تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ روایتی سیاست، تو یہ روایتی سیاست جو ہے نا وہ صرف ہم پہ ہی استعمال ہوتی ہے ہمیشہ. بالکل ٹھیک ہے. ہم ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں. اچھا، اب تو خوف آتا ہے، الیکشن کا نام آتا ہے تو خوف آتا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں تو اب یہ کوئی نئی تباہی لے کر آئیں گے. ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. کیونکہ اب یہ الیکشن، پہلے الیکشن سے امید ہوتی تھی کہ یار چلو یہ حکمران جو ہے نا یہ ہم پہ مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، جو نئی حکومت آئے گی وہ ہم کو ریلیف دے گی. ایسا ہی. اب یقین مانے اب تو ذہنی طور پہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اب جو آئیں گے نا یہ ان سے بڑے آئیں گے، اور اس سے زیادہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ظلم ہوگا، معاشی قتل ہوگا، اور کاروبار بند ہوگا، لوگ بے روزگار ہوں گے، گھروں کے چولہے بجھیں گے. تو وہ مطلب یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے، اور ہر گھر میں تو اس سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. ہم تو بہت محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت محتاط ہو کر گفتگو کر رہے ہیں. واقعی اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ آخرت کا سوچیں. دنیا میں اگر آپ کو حکمرانی ملی ہے تو صرف ان کا سوچیں کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے 40 سال میں اپنی کوئی سرمایہ کاری کر کے اپنی ایک انڈسٹری لگائی ہے اس کو تباہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو کہا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے اوپر 10% جو ہے نا سپر ٹیکس لگا دیں گے. بھائی وہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ان سے لوٹ لیں، ان کو ریلیف دیں. ان کے ساتھ ہزاروں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ایسا ہی آپ نے بالکل صحیح کہا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں ریل اسٹیٹ کی طرف ہی آ جائیے. اب ریل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ دیکھیں ریل اسٹیٹ جو ہے اگر تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ریل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو پرموٹ کریں. ان کے ساتھ 100 سے زائد انڈسٹری جو ہے نا جڑی ہوئی ہیں، الائیڈ انڈسٹری ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ انڈسٹری جو ہے ان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بالکل سوچا ہی نہیں اس کے لیے کہ یہ ریل اسٹیٹ کیا چیز ہے.
یہ تو میں اپنے، کیونکہ میرا پروفیشن ہے، میں تو اپنے پروفیشن کے حساب سے آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ بھائی اس کی طرف خدا را سوچیں، سوچیں. یہ وہ سیکٹر ہے جس کے ذریعے آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس کے اوپر ان کو اعتماد ملے. ہمارے ذریعے، ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ذریعے جو کروڑوں لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فورن کرنسی آتی ہے پاکستان میں، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب سب کا اعتماد جو ہے نا بحال نہیں ہوگا اگر انویسٹمنٹ کا، اگر ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، وہ انویسٹمنٹ کیوں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا ریزلٹ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. $1,00,000 کسی صاحب نے بھیجے، وہ سوچ رہے تھے میرے یہ $1,00,000 $1.5 ہو جائیں گے، جو کہ ہر کاروباری آدمی وہ اپنا پیسہ جب سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ سوچتا ہے کہ میرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے، جو بھی اس کا منافع ہے. آپ کو ٹیکس چاہیے، ٹیکس لیں، مگر ٹیکس جب ہی اسی صورت میں آپ کو ملے گا کہ آپ جو ہے نا کسی کو وہ پیسے کمائے گا تو آپ کو ٹیکس دے گا. اب آپ سے چاہ رہے ہیں کہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے، چلے نہ چلے کاروبار، آپ نے سپر ٹیکس لینا ہے، آپ نے ٹیکس لگانا ہے. بھائی پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی انسان کمائے گا تو آپ کو ٹیکس دے گا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بس میں نے بول دیا اور ٹیکس لگا دیا اور یہ لاگو ہو جائے گا، تو کوئی لاگو نہیں ہوگا. لوگ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، لوگ انڈسٹری بند کریں گے، یہ پیسہ اٹھائیں گے بینک میں رکھ دیں گے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ روزگار ختم ہو جائے اس ملک کے اندر. تو آپ کو ابھی بہت اچھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. یہ عوام بہت غصے میں ہے، اور عوام کے روزگار جو ہے نا، ابھی دیکھیں ایک چھوٹا سا بھی ایک دکاندار ہے، اس کے ساتھ بھی 4-5 لوگ جڑے ہوئے. اب لوگوں نے ان کو نکالنا شروع کر دیا. جو پہلے نوکروں سے کام کراتے تھے وہ خود کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی اس مسئلے کا حل تھوڑی ہے. جی، مستقل بنیادوں پہ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک لانگ ٹرم پلان آپ کے پاس اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کیوں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ جیسے بھی روشن صاحب نے تذکرہ کیا کہ الائیڈ انڈسٹریز کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور اگر سب کے ساتھ اگر ایسا ہی سلوک روا رکھا جائے گا، یقیناً ٹیکس لینا وقت کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں، 22 کروڑ لوگوں میں سے ٹیکس کی ادائیگی تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن یہ جو اشرافیہ ہے اس کے اوپر آپ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ ان کی انکم کے اوپر ٹیکس کیوں لگانے سے قاصر ہیں؟ اور دیگر جگہوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، بڑی فہرست اس کی طویل ہے. تو یہ اس طرف کوئی پالیسی بنانے میں ناکام نظر آتے ہیں، لیکن جو آسان راستہ ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. ایسا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا یہ تو بتائیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو وقت ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک کرائسس ہے، ایک معاشی بحران ہے، اس کو نکالنے کے لیے اگر یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، اور اگر کوئی ایک لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا، کوئی دیر پا آپ کے پاس پلان یا پالیسی نہیں ہوگی، تو یہ تو معاشی مسائل اس طرح حل ہونے والے ہیں نہیں، جس کی کافی دیر سے نشاندہی ہو رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاسر، اگر تو آپ یہ سوچ کر آئیں کہ میں نے صرف یہ 1.5 سال 2 سال گزارنے ہیں، تو پھر آپ اسی قسم کے فیصلے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو بس ابھی کسی طریقے سے ہمارا ٹائم گزر جائے، ہم کو پروٹوکول مل جائے، میں جب گزروں تو میرے پیچھے 100 گاڑیوں کا قافلہ ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ سلامت یہ غریب ملکوں کے اندر خود غریب ہیں اور بادشاہ بنے پھر رہے ہیں. تو بھائی یہ بادشاہ آپ کو اگر اللہ پاک نے ایک اگر حاکم بنا دیا ہے، بادشاہ سلامت کی تو سیٹ آپ تصور نہ کریں، مگر آپ کا تصور جو ہے نا بادشاہ سلامت کا ہوتا ہے. آپ کے پیچھے پروٹوکول ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے لشکر. ارے بھائی جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں کا پریزیڈنٹ جو ہے، میں دیکھ رہا تھا ٹیکسی سے اتر کے جا رہا ہے حلف برداری کے لیے. وہ ترقی یافتہ ملک کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ترقی ہے نہیں نام کی، اور ہمارے یہاں پروٹوکول میں لوگ آتے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کا خطرہ ہے. یار غریب آدمی کو کس چیز کا خطرہ ہوگا؟ یا تو یہ بہت زیادہ سرمایہ دار ہیں تبھی ان کو خطرہ ہے. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یقیناً یہی بات ہے کہ ان کو اگر خطرہ ہے، جیسے بھی بات ہوئی ہے، پروٹوکولز کی نشاندہی ہوتی رہی ہے. اور اس حکومت میں کیا، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، پچھلے دور حکومت میں زیادہ یہ معاملات کچھ رہے. تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی تھی جس نے یہ عوام سے وعدے کیے تھے کہ کم از کم اس کلچر کو ختم کریں گے. ان سے بھی 2 ہاتھ جو ہے وہ آگے نکل گئے. بہرحال یہ افسوس ہی ہمیشہ سے رہے گا، اور لوگوں کو ہے بھی کہ ان کی جو امیدیں ہیں وہ بری طرح سے جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں، وہ ناکام ہوئے ہیں. اور بڑے سنہرے خواب، بلکہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ دکھائی گئی تھی کہ ایسا ہوگا. اور یہ جو جتنے بھی جو شاہی محل ہیں، گورنر ہاؤس کی شکل میں ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی شکل میں، پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور نہ جانے کتنے کتنے ایسے محل یہاں پر موجود ہیں، ان کو گرایا جائے گا، یونیورسٹیز اور کالجز بنائے جائیں گے، اور نہ جانے ایسے کتنی باتیں ہوئی ہیں. لیکن بہرحال عوام کو ہر دور میں صرف نا امیدی ہی ملی ہے. اچھا، اب یہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی جو کام ہے
اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو ایک پوری مارکیٹ ہے اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جب انڈسٹری کا درجہ آپ دیتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس پلان بھی ہوتا ہے, پھر آپ اس کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں, اور پھر اس طرح کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل بھی کیا جائے فیصلوں کے اندر, لیکن یہاں پر وہ معاملات نظر نہیں آتے. یہ کیوں اس معاملے میں اتنے غیر سنجیدہ ہیں جبکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں, جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ 100 سے زیادہ اس کی الائڈ انڈسٹری ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ, لیکن ابھی تک انڈسٹری کا درجہ دینا یا اس طرح اس کو ٹریٹ کرنا وہ معاملہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. ایسا کیوں ہے یہ بتائیے. اب یہ بتائیں کہ ہمارا کام ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا, ہم تو صرف یہ اپنا جو کردار جو ہے وہی ادا کر سکتے ہیں. اب یہ پالیسی بنانا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ انڈسٹری کا درجہ دینا کس کا کام ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ اس سے غافل ہیں, کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ انڈسٹری کا درجہ دیں. آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو اس کے کیا اچھے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہر چیز سیدھی ہوتی چلی جائے گی, آپ کے پاس فورن ایکسچینج آئے گا, لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا, آپ لوگوں کو رجسٹرڈ کریں, مطلب جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ اس کو رجسٹرڈ کریں, آپ ان کا روزگار بحال ہوگا. دیکھیں یہ جب تک یہ سرمایہ کار اپنا پیسہ کمائے گا نہیں, آپ کو ٹیکس دے گا نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ٹیکس 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 کی بات کرتے ہیں, ان کے روزگار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ سرمایہ اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ 2 پیسے اس میں کمائے گا. آپ نے اس کو اسے کمانے کی تو بات ہی نہیں کرتے, آپ بولتے ہیں بس ہمیں جو ہے ٹیکس دے دو. اچھا, پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ان کی ساری شرائط جائز ناجائز مان کے آپ پیسے لے لیتے ہیں, اور وہ بھی صرف 2-4 مہینے کے لیے, اور 2-4 مہینے کے لیے ملک کو چلانے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھتی ہیں, تو آپ نے تو بتا دیا کہ یہ 1 تاریخ سے اتنا 10 روپے 20 روپے 5 روپے بڑھے گا. تو بھائی اگر آپ نے یہ اگر اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنا جو روزمرہ ضرورت کی جو چیزیں لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان کی بھی ساتھ ہی ساتھ اناؤنسمنٹ کریں کہ اس کی بھی چیزیں یہ ہوں گی, نہ کہ لوگ اپنا جو ہے نا قانون خود بنا لیں کہ کسی نے 20 روپے بڑھا دیے ہر چیز پہ, کسی نے 25 روپے بڑھا دیے, کل آلو لینے گئے تو 50 روپے کلو تھے, پیٹرول بڑھ گیا تو 100 روپے کلو ہو گئے. اس کو کون چیک کرے گا؟ جب تم گورنمنٹ میں ہو تو گورنمنٹ والے اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ساری چیک لسٹ یہ بھی اپنی جو ہے نا اناؤنس کریں کہ بھئی آج کے بعد جو ہے نا دودھ کی قیمت یہ ہوگی, آلو کی یہ ہوگی, قیمہ کی یہ ہوگی, گوشت کی یہ ہوگی, تیل کی یہ ہوگی, چاول کی یہ ہوگی, آٹے کی یہ ہوگی. مطلب آپ اس طرف توجہ دے نہیں رہے, ان کو کھلا چھوڑ دیا. پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ تو جو ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے مرضی سے جس کی جو چاہتا ہے, مطلب آپ کا پیٹرول قیمت جو ہے نا وہ 20 روپے بڑھتی ہے تو وہ چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. یہ کیا مطلب اس کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ابھی سے اگر نہیں سیدھا کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے اس ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پھر اس کو, کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقل بنیادوں پہ سوچ کر آئے کہ ہم نے یہاں کے اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے, اس ملک کو سیدھا کرنا ہے. یہ شاید ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم جتنے عرصے کے لیے آئے نا, بس جس طرح سے ملک چلتا ہے چلے, لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے, مگر ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں, بعد میں یہ نئی آنے والی حکومت جانے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری جو سوچ ہے نا یہ بڑی محدود ہے, اور یہ ملکی معاملات کو چلانے کے لیے نا جتنی بھی حکومتیں آئیں یہی راستہ انہوں نے اختیار کیا. اس سے پہلے بھی اسی چیز کی نشاندہی ہوتی رہی کہ آپ نے ترجیحی بنیادوں پر معاشی مسائل کو حل کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہونا چاہیے جو کم از کم 10 سال کے لیے, 15 یا 20 سال کے لیے ہو, تب جا کر آپ کو معاشی استحکام جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ نظر آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا, اب یہ جو الائڈ انڈسٹری کی ابھی بات ہوئی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اور گفتگو ہو جائے. کروڑوں لوگ وابستہ, اور ان کے ساتھ پھر پیچھے اور سینکڑوں سے زیادہ لوگ, بلکہ ان کی بھی تعداد لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہے, جو ان کے خاندان ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. اب حکومت جس طرح کے فیصلے لے رہی ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے. ریئل اسٹیٹ ایک وہ سیکٹر تھا جس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ آ بھی رہی تھی, لوگ اس میں اپنا پیسہ سیو بھی کر رہے تھے, لگا بھی رہے تھے, لیکن یہ آئے دن کی جو پالیسیز آتی رہتی ہیں, نت نئے جو تجربات کیے جاتے ہیں, اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ تو ذرا بتائیے. کہ چلیں پاکستان میں تو لوگوں کی سکت پہلے ہی ختم ہو گئی, لیکن باہر سے جو پیسہ یہاں انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ سے اب کیا سوال کرتے ہیں, یہ تو ذرا بتائیں.
ہم جب ان کو کنوینس کرتے ہیں کہ پیسہ انویسٹ کریں، پہلی بات تو اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ اب ان کو انویسٹمنٹ کا مشورہ دیں، تو وہ ہمیں الٹا ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہماری انویسٹمنٹ جو لگائی تھی وہی ختم ہو گئی ہے، اگر جب آج ہم اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو پیسے آتے ہیں تو ہم نے $1,00,000 لگائے تھے، اب وہ $75,000 آ رہے ہیں، تو وہ اب ان کے بعد ہم بھی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کو مشورہ تو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ظاہر ہے یہ تو بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ اپنے جگہوں پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، مگر اب یہ ہے کہ اب یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ توجہ دیں اور ہماری جو ایسوسیشنز ہیں ان سے مشورے کریں، ہمیں اپنی کابینہ میں شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ پیسہ کیسے پاکستان میں جنریٹ ہو سکتا ہے اور کیسے ملک جو ایک ترقی کی راہ پہ آ سکتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ان کو اپنی نیتیں صحیح کرنی پڑیں گی، سب سے پہلے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نیتیں صحیح ہو جائیں گی، ہم کو شامل کریں اس کے اندر، اس کے بعد پھر ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ان کی بھی لائن آف ڈائریکشن اچھی ہے، یہ بھی ملک کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ اگر میری تو ریکویسٹ ہے اس گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ یہاں پر میری طرح کافی کروڑوں لوگ ہیں جو کہ وہ یہی بات کرنا چاہتے ہیں، اور جن کو موقع ملتا ہے وہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اب آج کل فراڈ کا جو بازار ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، ایسا ہی۔ اچھا روشن صاحب، میں اس ٹاپک پر آتا ہوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں، جو فراڈ کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، اور ریل اسٹیٹ سے ہٹ کر جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت کی جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے، جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ مہنگائی میں بے پناہ اور خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ جو خطرے کا نشان ہے اس سے جو ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا۔ بار بار اس بارے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے جو مزید چند ماہ ہیں مزید سخت فیصلے لینے ہوں گے۔ سخت فیصلے کا مطلب میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور اس میں بھی جو سر فہرست جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اور جیسا بھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے کہ جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں اور دیگر جو آپ ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، الیکٹرانک گڈز وغیرہ ہے، جتنی بھی چیزیں، اس سب پہ قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کیونکہ اب تو بڑی عید کیونکہ نزدیک ہے، اس سے پہلے ہی جانوروں کی خریداری ایک بڑا لوگوں کے لیے مسئلہ بن چکی ہے، اور قیمتوں میں بہت زیادہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اضافہ ہو چکا ہے، تو جو قوت خرید ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ کہ ہم فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی فکر مند ہیں کہ کیسے اس فریضے کی انجام دہی ممکن ہو سکے گی، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ بہرحال روشن علی شیخ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہماری گفتگو جاری تھی ملک کے جو معاشی معاملات ہیں اس حوالے سے، اور خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ روشن صاحب یہ فرمائیے گا جو فراڈ کا ایلیمنٹ ہے، اب بہت ساری چیزوں نے انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے، اور جب اینڈ یوزر اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا اگر دھوکہ یا فراڈ ہو تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو جس طرح کے فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے آئے ہیں، نسلا ٹاور 1 اس سے پہلے بھی اس طرح نہ جانے کتنے پروجیکٹس ہیں جس کے حوالے سے فیصلے آئے اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ تو بتائیں، کیونکہ سادہ لوگ ہیں، کوئی اتھارٹیز یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر آگے جا کے آپ کو جو کچھ ہوتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس معاملے پر گفتگو کی جائے، فرمائیے۔ دیکھیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اب ایسے ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں ہے اس ریل اسٹیٹ کے متعلق، مگر وہ اپنا آفس کھول کے بیٹھ گئے، تو ان کے پیچھے ان کا مقصد جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ کی خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ فراڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں فراڈ کون ہے اور صحیح کام کرنے والے کون ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایک پالیسی بنائی ہے کہ DNFBP جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے ہم سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو جو ہے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. اچھا جب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ رجسٹرڈ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی کو جواب دہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ کوئی کام کریں گے تو پہلے آپ کو پرمیشن لینی ہوگی یا آپ کو وہاں پہ اپنی اندراج کرانا پڑے گا کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں تو ایسا ہو گیا ہے کہ آپ نے کوئی 10-20 ایکڑ زمین خرید لی اور لے کے ایک مارکیٹنگ کمپنی کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ اس کی پلاٹنگ ہم کر رہے ہیں اور آپ اس کو مارکیٹنگ کریں. ان کا 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. مارکیٹنگ والے جو ہے نا وہ پتھر کو شو کرتے ہیں کہ یہ سونا ہے اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں 4 مہینے کے اندر. اور لوگ بیچارے ان کی جو معصوم لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ اسی بھروسے پہ جا کے وہ پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ان کی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہ اپنے پیسے لے کے اپنا کمیشن لے کے چلے جاتے ہیں. بعد میں وہ پھر جو 5-5 سال کی 10-10 سال کی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ ان کو دینی پڑتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس دور میں کوئی بھی 120 گز کا پلاٹ آپ کو 10 لاکھ کا 11 لاکھ کا 12 لاکھ کا دے سکتا ہے, وہ بھی قسطوں میں 5 سال کی قسطوں میں دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک, ممکن نہیں. اب ان کو اگر ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے, لوگوں کی بددعائیں نہ لیں, لوگ پھنس جائیں گے آپ کے چکر میں. بولیں یار ہمارا تو مارکیٹنگ کا کام ہے, ہم تو ہمارا تو ہمیں کانٹریکٹ ملا ہے کہ مارکیٹنگ کر کے ہم نے تو اتنے پیسے ان کو جمع کر کے اتنے میں دینے, اتنا ہمارا کمیشن ہے, ہم لیں گے, ہم چلے جائیں گے, بعد میں یہ جانے وہ جانے. میں نے کہا بھائی آپ 10 پلاٹ مجھے بھی لے دیں. ایسے ہی میں نے ان سے کہا کہ چیک کرنے کے لیے, میں نے کہا 10 پلاٹ مجھے بھی لے دیں. بولے آ جائیں. میں نے کہا مالک سے آپ میری میٹنگ کرائیں گے؟ بولے نہیں مالک تو 10 لوگ ہیں, وہ تو ان سے تو میٹنگ نہیں ہوگی, وہ تو ہم ہی سب کچھ کریں گے, ہم ہی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جب چلے جائیں گے پھر ہم کس سے بات کریں گے, سوال کس سے کریں گے؟ بولنے لگے ہاں ٹھیک ہے ان میں سے ایک ان کا جو ہے نا وہ آپ سے ایگریمنٹ سائن کرے گا. میں نے کہا مالک کتنے؟ بولے 10. تو میں نے کہا ایک کیوں سائن کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ کسی ان کے جھانسے میں نہ آئے, لوگ احتیاط کریں. لوگ اگر ڈیل کرنی ہے, اس سے پہلے بھی میں ان کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ڈیل کرنی ہے تو صرف مالک سے کریں, ورنہ اپنے ہاتھ سے سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے, وہ ملنے نہیں ہے, نہ چیز ملے گی آپ کو. اور لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں لگی ہوئی ہے. وہ 2 لاکھ جمع کرنے کے لیے پتہ نہیں وہ بھی 2 سال انتظار کرتے ہیں, جب جمع ہوتے ہیں BC نکلتی ہے تو وہ جا کے ان کو دے کر آ جاتے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا جو یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کو بھی کیا اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کم از کم یہی سوچ لو کہ یار انہی میں سے کوئی آپ کا بھائی بھتیجا کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کسی کے ساتھ کرو گے, کل آپ کے ساتھ کوئی کرے گا. ایسا ہی ہوگا. بالکل ایسا. تو عوام کو چاہیے کہ لالچ سے گریز کریں, لالچ میں نہ آئے, لوگوں کی باتوں میں نہ آئے, تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ کبھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ 1000 مرتبہ لوگوں سے مشورہ کریں کہ بھائی یہ میں پیسے, چاہے وہ 50,000 یا لاکھ روپے ہیں, بہت نہیں بھی رقم, آپ اس کو بچائیں. آپ اس چکر میں نہیں کہ مجھے 120 گز کا پلاٹ مل جائے گا اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیے گا 5 سال کے بعد تو یہ 50 لاکھ کا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے بھائی زندہ رہیں گے تو ہوگا نا. وہ آپ نے تو بیچ میں ایک قسط بھی اگر اس میں سے آپ نے شارٹ کر دی تو آپ نے بولا آپ نے ایک قسط شارٹ کر دی تھی لہذا وہ آپ کا پلاٹ کینسل ہو گیا. اچھا یہ ٹرمز کنڈیشن کا بھی معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ابھی جس کا آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا ہے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, کوئی پیپر سائن کرتے ہیں تو اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے. ہوتا تو یہ طریقہ کار کہ آپ کسی وکیل کو اس میں شامل کر کے معاملات کو اگر وہ کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا, لیکن ہوتا یہ کہ وہ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہیں پہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ اکثر وہ بکنگ کینسل ہوئی ہے, وہ ایک قسط جو ہے وہ ڈیلے ہونے پہ ہی وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب جتنے پیسے جتنی ادائیگی ماضی میں ہوئی ہے وہ سب ختم کر دیتے ہیں. کہ شہر سے باہر خاص طور پہ جو بڑی اسکیم ہے اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اسی حوالے سے سامنے آئے ہیں کہ جناب ایک قسط یا 2 قسطوں کا اگر معاملہ اس میں جو ہے زیر التوا ہوا تو جناب وہ پلاٹ کی یا جو مکان کی منسوخی ہو گئی ہے. آپ بتائیں کیسے بچیں؟ ایک بات بتائیں مجھے, یہ کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو پرائز بہت زیادہ ہے, وہاں دیکھیں ادھر تو جو جہاں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں تو پرائز بہت کم ہے. ایسے ہی تو میں ان کو ہاتھ جوڑ کے سمجھاتا ہوں کہ بھائی ٹائٹل چیک کر لیں. بولے ہاں ہمارے نام پہ پلاٹ ٹرانسفر ہے. میں نے کہا جو پلاٹ ٹرانسفر کرنا ہے وہ مالک ہے, وہ مالک ہے اس پلاٹ کا. کہہ رہے نہیں اتنا بڑا آفس بنا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, لائن لگتی ہے, ٹوکن لینا پڑتا ہے, وہاں پہ تھم امپریشن لگتے ہیں, تصویر کھینچتی ہے. میں نے کہا آپ جو ہے جب پلاٹ کی خریداری کرتے ہیں تو کیا اس کا ریونیو جو ہے وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو نیشنل بینک میں جمع کراتے ہیں؟ آپ کو کوئی گورنمنٹ کا افسر جو ہے آپ کی رجسٹری کرتا ہے؟ آپ بورڈ آف ریونیو میں جاتے ہیں, بورڈ آف ریونیو کو پیسے دیتے ہیں. جب تک گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہے وہ پراپرٹی کلیئر نہیں ہے. کلیئرلی سمجھ لیں سب لوگ. بالکل ٹھیک ہے.
تو پھر بھی اب یہ دیکھیں یہ خود وہ ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہے. اب میں تو اس حد تک ہی صرف سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ میں لیکچر تو دینے بیٹھا نہیں ہوں کہ میں ان کو جو ہے نا وہ 2-2 4-4 گھنٹے اس کی تفصیل میں جاؤں. بس موٹی سی بات یہ ہے کہ پہلے موٹی سی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پراپرٹی آپ خریدیں تو سوچیں کہ کیا نیشنل بینک میں اس کا چالان جمع ہو رہا ہے. یہ ایک موٹی سی بات. اگر نیشنل بینک میں چالان جمع ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کا افسر اس کی رجسٹری کر رہا ہے تو سمجھ لیں یہ ٹائٹل کلیئر ہے. اور یہ ڈیل کرنے سے پہلے بھی اس کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا سرچ سرٹیفکیٹ لے لیں یا اپنا جو ایک پراپرٹی کی کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے لیں. تو ان چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نفع نقصان تو بات کی بات ہے, کم از کم اپنے اصل پیسے کی حفاظت کر لیں. آج کل اپنا اصل پیسہ بچا لیں, لوگ آپ کے اصل پیسے کو لینے کے چکر میں لگے ہوئے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سمجھنا پہلے ضروری ہے اور اس سے پہلے تھوڑی سی تحقیق ضروری ہے. معاملات کو سمجھ لیجئے. یہ نہ چاہتے ہوئے بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ سب جو بڑی بلڈنگز اور یہ جو اے سی والے کمرے ہیں یہاں سے لوگ بیچارے تھوڑا سا جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ یہ بلڈنگ لے کے کہیں جا سکتے ہیں اور یہیں پر موجود ہیں تو شاید پھر کام بھی یہیں سے چلتا رہے گا. بہرحال ایک بنیادی چیز ہے جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ابھی بجٹ میں نشاندہی کی گئی, مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ, انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ یہ ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف جائیں گے, جو کہ اچھا فیصلہ میں اپنی ذاتی رائے ہے کہ جب شہر جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے آپ کو اس کے اندر ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے. اب ورٹیکل ایکسپینشن دنیا کے بڑے شہروں میں ہوئی ہے, بڑے بڑے بیجنگ میں ادھر ادھر آپ دیکھیں گے, دبئی وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی عمارات تعمیر ہوئی ہیں. لیکن پاکستان میں معاملات جو ہے نا وہ کچھ انفراسٹرکچر کی وجہ سے اور بہت سارے دیگر معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکے. فرمائیے گا کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ یہاں تو مسائل کی ایک بہت بڑی ایک فہرست ہے. ابھی کراچی شہر کے اندر ہی کوئی بلڈنگ بنانا, میرے خیال میں آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں گے. فرمائیے. یاسر یہ بتائیں کہ منہ سے ادا کرنا بہت آسان ہے. ایسا ہی بہت آسان. انہوں نے آسانی سے بول دیا ورٹیکل ایکسپینشن ہوگی, بلڈنگیں بنیں گی بڑی بڑی. کیا ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ یہ تعمیرات کر سکتے ہیں؟ 20 مالے کی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کو تو چھوڑ دو, جو لوگ ابھی آباد ہیں ان کی سیفٹی تو پرووائڈ کر دو, ان کو بیسک چیز تو پرووائڈ کر دو. آپ تو بات کر رہے ہو آگے کی, اس کے لیے تو پھر ابھی آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں اور بات ہم بہت زیادہ کی کر رہے ہیں. جو ابھی آباد ہیں پہلے ان کی سیفٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ ان کو دیتے ہیں, پانی, بجلی, گیس, سیوریج, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو ان کا حق ہے, وہ تو دیں. ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہمارے شہر میں وہ سیوریج لائنیں ہیں نہیں, آپ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ادھر پیچھے بلڈنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا ہوا تھا اور نیچے آگ لگی ہے. ابھی بارہا اس کی نشاندہی کی جاتی رہی, جب یہ بن رہا تھا اس وقت بھی یہ اس معاملے کی طرف بات ہوئی, نشاندہی کروائی گئی کہ اگر ایک رہائشی علاقے میں اگر اس طرح کے سٹورز بنائے جائیں گے اور اگر جس جگہ ان کو جو مختص کی گئی اگر وہاں پر بنیں گے تو پھر کوئی بھی ایسی سچویشن میں آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اب یہ فرمائیے یہ صورتحال ہے, کون جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا اس بلڈنگ کے اندر جو رہائش پذیر لوگ تھے وہ بیچارے اب کہاں جائیں, کس سے سوال کریں, بتائیے. دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے نا اس کے اوپر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اب یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ یا تو پیور جو کمرشل جو ہے نا بلڈنگ اس کو کمرشلی یوز کرے, یہ تیتر بٹیر نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آدھی بلڈنگ میں جو ہے نا کمرشل یوز کر لیا, آدھی بلڈنگ کو اپنے ریزیڈنس دے دی. دیکھیں اگر جو کاروباری طبقہ ہے نا وہ تو اپنی وائلیشن کرے گا, شارٹ کٹ کرے گا کہ وہ سوچے گا کسی طریقے سے میں زیادہ پیسے کما لوں, وہ سیفٹی کا خیال نہیں کرے گا. اس کی ذرا سی نیگلیجنسی کی وجہ سے اگر اس کے یہاں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کی سزا جو ہے نا سارے اوپر کے مکینوں کو ملے گی. مکینوں کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو اپنا انشورنس کلیم کریں گے. تو یہ تو ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم اتنے قابل ہیں کہ اگر ہم اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کی سیفٹی بھی پرووائڈ کریں, ان کی سیفٹی کے اکوپمنٹ جا کے چیک کریں, ان کو ہر ہفتے جا کے اس کو ٹیسٹ کریں. یہاں تو فائر ایکسٹنگوشر جو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ سالوں سال رکھا رہتا ہے, وہ استعمال میں نہیں آتا, جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان سے چلتا ہی نہیں ہے. کسی کو یہی نہیں پتا کہ اس کی پن نکالنی ہے, اس کو شیک کرنا ہے, اس کو چلانا کیسے. پھر اس وقت لوگ پینک میں آ جاتے ہیں, کوئی مٹی اٹھا کر ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی پانی کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ تو ایجوکیشن کی کس کی ضرورت ہے؟ جب آپ ٹی وی کے اتنے بڑے بڑے شو ہمارے جو حکمران کرتے ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ یہ سیفٹی کے اوپر بھی آ کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ کو اپنے گھر کی سیفٹی کیسی کرنی ہے,
آپ کو اپنے کاروبار کی سیفٹی کیسے کرنی ہے، آپ اپنے مطلب یہ ساری تعلیم دینے کی ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بالکل ایسا ہی آپ اپنے مقصد کے لیے تو نیشنل ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں، وہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ہے، ایسے ہی مگر جس کام کے لیے آپ کو کرنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کے لیے بات نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ ذمہ داری ہم کو دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم کو ذمہ داری دیں، ہم کو موقع دیں، ہماری پوری ایسوسیشن ہے، اور میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ ایسوسیشن ان پاکستان کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا جو ہے، ہمارا جو ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے ہماری، وہ اتنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے، ایک سے ایک قابل آدمی، آپ اچھا صرف وہاں نام پر لیں۔ جی ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ یہ مخصوص علاقہ جس کا بھی آپ نے نام لیا ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ابھی خاص طور پہ نئی جو تعمیرات ہوئی ہیں، وہاں پہ فائر سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، فائر الارم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انسٹال ہیں، لیکن دیگر جگہوں پر نظر نہیں آتی، اور دیگر جگہ میں نے کافی ایسوسیشن سے اس بارے میں بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم سنجیدہ تو ہیں لیکن پابند نہیں کیا جا سکتا، وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ تو آپ پابند ہمیں کرے۔ موقع دیں جب آپ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ جائیں، جا کر علاقہ وزٹ کریں، ہمارے لوگوں سے ملیں، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ہمارے پلیٹ فارم میں قابل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ جب یہ ڈیفینس کا علاقہ جب اتنا اچھا طرح کام کر سکتا ہے تو یہ کراچی کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، کراچی کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر کیوں نہیں سکتا؟ کر سکتا؟ تو اس کا مطلب قابل لوگ ہیں، آپ ان کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ بھئی بالکل اپنا ٹھیک ہے، مشیر ہی رکھ لیں، بالکل مشورہ ہی ٹھیک کر ہے، لیں، وہ ہم کیسے تو ان کے آپ افیئرس کو کے لیے چلا رہے فائدے مند لوگ ہیں، آپ بالکل کو ٹھیک، نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ آپ کا پہیہ چلانے میں ہم زیادہ اہم کردار ادا کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، مگر نیت اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کو۔ ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی لوگ سارے ہی غلط ہیں، ان میں چند لوگ ایسے ہیں جو کہ کام نہیں کرتے، ان کو تنخواہیں بھی لینی ہے، مراد بھی لینی ہے، اپنے جو خرچے ہیں وہ کٹ ڈاؤن کرنے نہیں ہے، عوام پہ سارا بوجھ ڈالنا ہے۔ بھائی آپ کے پاس جو آپ پروٹوکول ہے اس کو کم کریں، آپ اپنے خرچے کم کریں، جی آپ بھی انہی عوام میں سے آئیں، تو آپ کوئی آتے ہی جو ہے نا آپ کوئی اوکے، بادشاہ سلامت نہیں بن گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روشن صاحب بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، بہت سارے اور بھی دیگر معاملات تھے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی تھی، لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ آگے چل کے ان معاملات کے اوپر آپ سے مزید جو ہے وہ گفتگو کریں۔ آج بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، اور یقیناً جن معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے، اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں بات کریں۔ بہرحال یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک کا، یہ جو پہلا سیگمنٹ تھا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔